अस्सलाम वालेकुम जाने जहां में खुश आमदीद और अमर बेल की किस्त नंबर 15 में भी खुश आमदीद। सीन वहां पे खत्म हुआ था जहां पे उमर वापस आ चुका था और उसके एक्सप्रेशंस को देखकर नानो और अली से दोनों ही हैरान रह गई थी और अब वो रात को डिनर की टेबल पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। खिलाफे तवक्को उमर अब भी बहुत पुरसुकून और मुतमईन नजर आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बात ही नहीं हुई और खाने की मेज पर वो नानो से मुख्तलिफ डिशेस को डिस्कस करता रहा। अली से भी उसके चेहरे को गौर से देखती रही और वो हमेशा की तरह बड़े इत्मीनान से अपने आप को छुपाए हुए था। उसके चेहरे से अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो किसी किस्म की मुश्किल या परेशानी से दो चार था। और खाने के बाद वो तीनों कॉफी पीने लाउंज में बैठ गए और तब नानो ने खुद बात शुरू की। तुमने ये सब कुछ क्यों किया? और उसने एक लम्हे के तवक्कुफ के बगैर कहा, आपके बेटे के लिए किया। तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जी, यहां इस वक्त कॉफी की सिप लेते हुए ना ये मशवरा देना बहुत आसान है, मगर जब आप टीवी लाउंज के बजाय एम्बेसी के ऑफिस में बैठे हुए हो और आपका बॉस, जो आपका बाप भी हो, वो आपसे ये कहे कि इस फाइल की एक कॉपी किसी ऐसे शख्स को दे दो जो सिक्योरिटी रिस्क हो, तो आप इनकार नहीं कर सकते। आप भला किस तरह एतराज कर सकते हैं? ये कहेंगे कि मैं नहीं दूंगा या अपनी हुब्बुल वतनी के बारे में कोई तकरीर शुरू कर देंगे। और ऐसा करने के बाद आप उस ऑफिस में कितनी देर और कितने दिन और बैठ सकते हैं, जहां के चपरासी से लेकर एम्बेसडर तक सब एक ही जैसे हों? और फिर नानो ने अफसरदगी से कहा, जहांगीर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह जुमला आपने 25 साल देर से कहा है। 25 साल पहले आप अपने बेटे को यह बात कह देती तो शायद वो चंद लम्हे सोचता कि जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मगर अब 25 साल बाद उसके लिए एक बेमायनी जुमला है। इन फाइल्स के बदले मेरे बाप के पास इतने डॉलर्स आ गए हैं ना कि उनसे खरीदी जाने वाली चीजें किसी भी रिश्ते से ज्यादा महंगी होती हैं। और अलीसे को अंदाजा नहीं हुआ था कि उसकी बातें ज्यादा तल्ख थीं या वो कॉफी जो वो अपने अंदर उंडेल रही थी। लेकिन अब क्या होगा? नानो ने इसकी बात के जवाब में कहा, पता नहीं। उमर ने कंधे उचकाए। बस मेरे पापा के खिलाफ जो भी पेपर्स हैं, मैं भी उन्हें प्रेस के जरिए सामने ला रहा हूं। पापा ने मुझे डुबोने की कोशिश की है, मैं उन्हें डुबोने की कोशिश करूंगा। और उसके लहजे में अजीब सर्द मेहरी थी। और टीवी पर 9 बजे का न्यूज बुलेटिन शुरू हो चुका था और वो कॉफी पीने के साथ खबरों की तरफ मुतवज्जा था। लेकिन नानो अब भी उसके लिए फिक्रमंद थी और कहने लगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मेरा? वो हंसा। कुछ भी नहीं होगा, बस चंद हफ्ते या महीने मुअत्तल रहूंगा और फिर दोबारा पोस्टिंग मिल जाएगी। अलबत्ता मेरा रिकॉर्ड जरूर खराब हो जाएगा, लेकिन पापा को खासे फवायद हासिल होंगे इन खबरों और मेरी सस्पेंशन से। ग्रैनी, वो वाकई बहुत खुशकिस्मत आदमी है। ट्रम्प कार्ड हमेशा उन्हीं के तो हाथ में रहता है। और अब वो टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए कह रहा था। और टीवी पर एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई जिसने उमर को वाकई हैरान और परेशान कर दिया था। और एक न्यूज कास्टर खबर बता रही थी, नाज़रीन, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह किए चलते हैं कि आज कराची में कुछ नामालूम हमला आवरों ने मारूफ सहाफी शहबाज मुनीर को उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया जब वो अपने ऑफिस में थे। मकतूल एक सफ़े अव्वल के इंग्लिश अखबार के एडिटर थे और हमला आवर जाने से पहले उनके ऑफिस में मौजूद तमाम दस्तावेजात को आग लगा गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश तो शुरू कर दी है और वजीर आला और गवर्नर ने इस हादसे पर दिली अफसोस का इजहार किया।
اور نانو نے خبر سنتے ہی بڑبڑانا شروع کر دیا اور کہا ایک تو یہ روز روز کے قتل، پتہ نہیں حکومت لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کیوں نہیں کر پاتی۔ نانو کی بڑبڑاہٹ نے الیزی کی سوچوں کا تسلسل توڑ دیا تھا اور ٹی وی پر اب نیوز کاسٹر کوئی اور بھی خبر پڑھ رہی تھی، لیکن عمر کی نظریں ابھی بھی وہیں جمی ہوئی تھی اور الیزی نے نانو کی آواز پر چونک کر عمر کو دیکھا اور نانو اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ تمہیں کیا ہوا عمر؟ اور عمر صرف ہونٹ پھینچے زرد چہرے کے ساتھ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے تھا اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ کیوں لگ رہا ہے ایسا کہ جس ایڈیٹر کے پاس اس نے اپنے باپ کے دستاویزات بھیجے تھے وہی ایڈیٹر اس وقت قتل ہوا ہے جس کی خبر بتائی جا رہی ہے، یعنی کہ وہ سارے ثبوت جو اس کے اپنے باپ کے خلاف اس نے بھیجے تھے پریس میں شائع کرنے کے لیے، ان کا صفایا کر دیا جا چکا ہے۔ سین ہو چکا ہے ختم اور باب نمبر 34 بھی ہو چکا ہے ختم۔ باب نمبر 35 کی طرف پڑھتے ہیں۔ ہر باب نمبر 35 عمر اور الیزی کی اس گفتگو سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ عمر اس کے کمرے میں آیا تھا اور ان کے درمیان تھوڑی بہت ہلکی پھلکی بات چیت ہوئی تھی، اور جہاں پہ عمر نے الیزی کو کچھ ایسا کہا تھا جس پر وہ حیران ہوئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں اور میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اور الیزی سکندر کو عمر جہانگیر کبھی دھوکا نہیں دے سکتا۔ اور اس سے زیادہ حیران کن اس نے اس کے جواب میں اس سے ایک سوال کیا تھا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اور عمر حیرانی سے بس اس کا چہرہ ہی دیکھتا رہا تھا۔ اب سین سٹارٹ ہو چکا ہے وہاں سے۔ الیزی نے اپنی بات کو پھر سے دہرایا اور اس کا انداز اس پر پہلے سے بھی زیادہ اکھڑا ہوا تھا، اور وہ کہنے لگی آپ کریں گے مجھ سے شادی؟ اور عمر یکدم ہنس پڑا۔ مذاق کر رہی ہو نا؟ نہیں، میں مذاق تو نہیں کر رہی، میں بالکل سنجیدہ ہوں، اور آپ نے ایسا سوچا بھی کیوں کہ میں آپ سے اس بارے میں مذاق کروں گی؟ اور عمر کی تو مسکراہٹ جیسے غائب ہو گئی۔ تو بتائیں آپ کریں گے مجھ سے شادی؟ وہ اسی سنجیدگی کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ بتائیں نا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ ہر سوال کا جواب ضروری ہوتا ہے کیا؟ عمر نے بھی اس سے سوال کیا۔ ہاں، ضروری ہوتا ہے، کم از کم اس سوال کا جواب جو میں آپ سے ابھی پوچھ رہی ہوں۔ عمر اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر اس نے بڑے ہی مستحکم انداز میں کہا، نہیں۔ اور الیزی کی رنگت متغیر ہوئی اور پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ میں جانتی تھی آپ کا جواب یہی ہوگا۔ میں اتنے ہفتوں سے یہی تو جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ذوالقرنین نے آخر مجھ سے شادی سے انکار کیوں کیا۔ کوئی تو ایسی خامی ہوگی نا مجھ میں کہ اس نے مجھے صرف ٹائم پاس سمجھا، مجھ سے مستقل تعلق نہیں جوڑا۔ اور میں نے خودکشی بھی سوچے سمجھے بغیر نہیں کرنا چاہی۔ میں نے بہت سوچ کر وہ پلز لی تھی۔ آپ بھی تو دیکھیں نا، جب سے آپ یہاں آئے ہیں مجھے یہی بتاتے رہے ہیں کہ میں بالکل نارمل ہوں، مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے اور مجھ میں بہت ساری کوالٹیز ہیں، ہے نا؟
آپ کو پتہ ہے آپ میں اور ذوالقرنین میں زیادہ فرق نہیں ہے. وہ بھی مجھ سے یہی سب کہتا رہتا تھا. میں اچھی ہوں، خوبصورت ہوں، بہت کوالٹیز ہیں مجھ میں. بس آپ نے اس کی طرح مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا. یہی فرق ہے. علی سے عمر نے کچھ کہنے کی کوشش کی اور اس نے اس کی بات کاٹ دی. نہیں، آپ مجھے بات کرنے دیں، روکے نہیں مجھے. مجھ میں کوئی تو خامی ایسی ہوگی نا کہ آپ اور ذوالقرنین اس کو کور کرنے کے لیے میری آنکھوں پر سب اچھا ہے کہ پٹی باندھتے رہے ہیں. اور عمر نے مدھم آواز میں سے کہا، ایسا نہیں ہے، ایسے ہی ہے. مجھ میں کچھ تو اب نارمل ہے نا، کوئی تو کمی ہے مجھ میں. تم میں صرف ٹین ایج امپلسونیس کے علاوہ اور کوئی خاص خامی نہیں ہے. عمر نے جیسے اسے یقین دلانا چاہا. لوگوں کو میرے بارے میں بات کرنے کا بہت شوق ہے. وہ عمر کی بات سنے بغیر بولتی گئی. چاہے وہ آپ ہوں یا نانو ہوں یا نانا، ہر ایک نے زندگی کا مقصد علیزے پر تبصرہ کرنا بنا لیا ہے. اور پھر عمر کچھ کہتے کہتے رک گیا. میں تنگ آ چکی ہوں اس سب سے. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا. اور عمر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں ہم لوگوں سے شکایتیں ہیں؟ یہ بھی نہیں جانتی میں. وہ حد درجہ بیزار نظر آئی تھی. اب ایسا کرو، تم کچھ عرصے کے لیے اپنے پیرنٹس میں سے کسی کے پاس چلی جاؤ. ہاں. اور وہ یکدم کھڑی ہوگی اور کہنے لگی، کیوں جاؤں؟ اس لیے کہ تمہارا ڈپریشن دور ہو جائے گا نا، تم خود کو بہتر محسوس کرو گی. پیرنٹس کے پاس جا کر میں خود کو بہتر محسوس کروں گی. مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر مجھے اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں تو میں نے بھی انہیں اپنی زندگی سے نکال دی ہے. میں دوبارہ کبھی ان دونوں سے ملنا ہی نہیں چاہتی. چلو ٹھیک ہے، ان کے پاس مت جاؤ، کہیں اور چلی جاؤ گرینی کے ساتھ. نہیں، مجھے نانو کے ساتھ بھی کہیں نہیں جانا. پھر گرینڈ پا کے ساتھ چلی جاؤ. ان کے ساتھ بھی نہیں جانا چاہتی میں. اکیلے جانا چاہتی ہو کیا تم؟ مجھے نہیں پتا، اور بار بار آپ نہ کہیں مجھے. وہ اب اس سے الجھ رہی تھی. لیکن کیا پرابلم ہے علی سے؟ کیوں کر رہی ہو تم اس طرح؟ آپ میں سے کوئی بھی میرے پرابلمز کا اندازہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ میں سے کوئی بھی علیزہ سکندر نہیں ہے. ہاں، میں مانتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی تمہارے پرابلمز کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ہم علیزہ سکندر نہیں ہیں. مگر تم خود اپنے ساتھ کیا کر رہی ہو، تم نے یہ سوچا ہے؟ ہاں، سوچا ہے. میں جو بھی کر رہی ہوں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں. تم ٹھیک نہیں کر رہی. تم اپنی زندگی اور خود کو ضائع کر رہی ہو. اچھا، اگر میں ایسا کر رہی ہوں نا تو مجھے کرنے دیں آپ. 4-5 سال بعد تم کہاں کھڑی ہوگی، کیا تم نے یہ سوچا ہے علیزے؟ اور عمر کا لہجہ یکدم نرم ہو گیا تھا. کیا ضروری ہے کہ میں 4-5 سال کے بعد بھی زندہ ہوں؟
اتنی زیادہ زندگی آخر مجھے کرنی ہی کیا ہے؟ اور عمر چند لمحے بول نہیں سکا، اور عمر اس سے کہنے لگا، یہ زیادہ زندگی ہے؟ زیادہ نہیں، بہت زیادہ۔ پچھلے 18 سال سے میں بالکل اکیلی ہوں۔ کیا میری کسی کو ضرورت ہے؟ میرے پیرنٹس کو؟ نہیں، وہ تو بس اپنی زندگی جی رہے ہیں نا۔ اور کس کو میری ضرورت ہے؟ نانو اور نانا کو؟ نہیں، ان کے لیے اور بہت سے لوگ ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے شہلا کے پاس بھی اور بہت ساری فرینڈز ہیں۔ ہر شخص کے پاس میرا نیم البدل ہے، تو پھر میری کیا ضرورت ہے؟ وہ پھر اسی ذہنی انتشار کا شکار نظر آئی تھی۔ تمہاری زندگی میں یہ میننگ لیس اس لیے ہے کیونکہ تم اپنی زندگی کو سوچے سمجھے بغیر گزارنے کی کوشش کر رہی ہو۔ زندگی کو پازیٹیو طریقے سے دیکھو گی نا تو دنیا کی سٹیج پر تمہیں اپنی جگہ نظر آ جائے گی، مگر نیگیٹو طریقے سے اگر دیکھو گی نا تو تم خود کو کہیں بھی نہیں دیکھ سکو گی۔ عمر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور علیزے پل کے جھپکے بغیر بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں ایک بہت لمبی اور اچھی زندگی گزارنی ہے، پرسکون بھی اور بامقصد بھی۔ عمر بولتا رہا۔ کس کس کے لیے روتی رہو گی تم، اور کب تک؟ پھر ایک دن تو تمہیں چپ ہونا ہی ہوگا نا۔ مگر شاید تب تک تم اپنا وقت اتنا ضائع کر چکی ہوگی کہ تم کہیں بھی کھڑی نہیں ہو پاؤ گی، اور ذہنی طور پر تم ایک اندھی گلی کے آخری سرے پر ہوگی۔ تب واپسی کا راستہ تم بھول چکی ہوگی اور تمہارے آگے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ پھر تم کیا کرو گی؟ اور علیزے اب بھی بے تاثر چہرے کے ساتھ بس اسے دیکھ رہی تھی، اور عمر اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر علیزے نے کہا، آپ کو پتہ ہے آپ ایک انتہائی عجیب انسان ہیں۔ وہ علیزے سے اس جواب کی توقع تو نہیں کر رہا تھا، اور پھر وہ کہنے لگی، آپ مجھے وہ چیزیں سکھانا چاہتے ہیں جو خود آپ کو بھی نہیں آتی۔ اور عمر ساکت رہا۔ آپ بتائیں گے کہ زندگی کے سٹیج پر آپ کی جگہ کہاں ہے؟ کیا آپ خود یہ جانتے ہیں؟ اور عمر اس کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں بول سکا تھا۔ علیزے اب جیسے اسے کھوجنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ مجھے آپ پر کتنا ترس آتا ہے؟ اور عمر کا چہرہ سرخ ہوا۔ کتنی ہمدردی محسوس ہوتی ہے مجھے آپ کے لیے۔ وہ انتہائی بے رحمی سے اس کی شخصیت کی پرتیں اتار رہی تھی۔ آپ اور میں دونوں ہی زندگی میں ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ آپ کو خود کو چھپانا آتا ہے اور مجھے نہیں آتا۔ اور ایک دم ہی عمر کو وہ بہت میچور لگی۔ وہ اس کی بات میں مداخلت کیے بغیر بس اسے دیکھتا رہا۔ بتائیں نا، جو چیزیں آپ مجھے سمجھاتے ہیں خود بھی تو وہی ہیں نا آپ۔
کیا آپ نے خود ہر چیز کے ساتھ کمپرومائز کر لی ہے؟ وہ اب اس سے پوچھ رہی تھی. کس چیز کے ساتھ علیزے؟ یہی اپنے پیرنٹس کی علیحدگی کے ساتھ. اور وہ کچھ نہیں بولا اور علیزے کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری. اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ بھول جاؤں کہ میرے پیرنٹس اپنی الگ دنیا بسا چکے ہیں، ہاں؟ شاید وہ عمر کو بھی وہ تکلیف پہنچانا چاہتی تھی جس سے وہ گزر رہی تھی. آپ 10 سال کے تھے نا جب آپ کے پیرنٹس میں طلاق ہوئی تھی. کیا آپ نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا؟ کیا آپ کو کوئی ڈپریشن نہیں ہوا؟ وہ اب اس کو چیلنج کر رہی تھی. پھر جہانگیر انکل کو ناپسند کیوں کرتے ہیں آپ؟ اپنی ممی کی شکل دیکھنے پر تیار کیوں نہیں ہیں آپ؟ اور اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کا کبھی نام تک نہیں لیا آپ نے. اور عمر کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا اور وہ اس سے کہنے لگا، تم مجھ سے کیا جاننا چاہتی ہو علیزے؟ اور علیزے اس کے سکون کو دیکھ کے چڑھ گئی. سچ، صرف سچ، وہ سچ جو آج تک آپ نے مجھے نہیں بتایا. اچھا تو سنو. سچ یہ ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ سے نفرت ہے. سچ یہ ہے کہ میں آج تک ان دونوں کو معاف نہیں کر سکا. اور سچ یہ بھی ہے کہ میں ان دونوں میں سے کسی کی بھی عزت نہیں کرتا. ہاں، سچ یہ ہے کہ میرے سوتیلے بہن بھائی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. سچ ہے کہ مجھے ان لوگوں کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ بھی سچ ہے کہ 16 سال پہلے ان دونوں کے درمیان ہونے والی علیحدگی کی یاد ابھی بھی ایک گرم سلاخ کی طرح میرے وجود میں اتر جاتی ہے. اور وہ اب بولتا جا رہا تھا. ہاں، سچ ہے کہ تمہاری طرح مجھے بھی دنیا میں اپنے ماں باپ سے زیادہ خود غرض کوئی نہیں لگتا. سچ یہ ہے کہ تمہاری طرح میں بھی بہت عرصہ یہ سب کچھ بھلانے کے لیے ایک سائیکالوجسٹ کے زیر علاج رہا. سچ یہ ہے کہ تمہاری طرح میں نے ایک بار سلیپنگ پلز کھا کر خودکشی کی کوشش کی. ہاں، سچ یہ ہے کہ اب بھی تمہاری طرح مجھے بھی اپنی زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا. اور سچ یہ بھی ہے کہ سب کے باوجود اب بھی میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. مجھ میں زندہ رہنے کی امید ہے. علیزے، کیا اتنا سچ کافی ہے یا تم کچھ اور بھی سننا چاہتی ہو اب مجھ سے؟ اس کا چہرہ یہ سب بتاتے ہوئے اتنا بے تاثر اور لہجہ اتنا مطمئن تھا کہ علیزے کو یوں لگا جیسے وہ اپنے بارے میں بات کرنے کے بجائے کسی دوسرے کی بات کر رہا ہو یا پھر کسی ایکٹ کے ڈائلاگ سکرپٹ دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو. اور پھر عمر نے سنجیدگی سے اس سے کہا، میں تمہیں صرف تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں. میں اس راستے سے پہلے گزر چکا ہوں اور وہ جانتا ہوں کہ کہاں گڑھا ہے، کہاں پتھر ہیں، کہاں پیر زخمی ہو سکتے ہیں اور کہاں گھٹنوں کے بل گرنے کا خدشہ ہے. اور میں چاہتا ہوں تم اس راستے سے گزرتے ہوئے وہاں ٹھوکر نہ کھاؤ جہاں میں کھا چکا ہوں.
और अब अलीज़ा बस चुपचाप उसे देखती ही जा रही थी। हम लॉस्ट जनरेशन है अलीज़ा। हमारे पीछे क्या था हम भुलाना चाहते हैं, और हमारे आगे क्या है हमारे लिए ढूंढना मुश्किल है, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमारे लिए है ना। और उसे उमर की आवाज में अफसुर्दगी भी महसूस हुई। देखने में तो ऐसा ही लगता है ना कि हमारे पास सब कुछ है। हम बड़े घरों में रहते हैं, जिंदगी में उन आसाइशात से महसूस होते हैं जिस मुल्क की 95% आबादी के पास नहीं है। शानदार लिबास से लेकर बेहतरीन इदारों में मिलने वाली तालीम तक कोई भी चीज हमारी रसाई से बाहर नहीं हुई। लेकिन देखो बदकिस्मती, जब सवाल रिश्तों का आता है तो हमारे चारों तरफ ऐसी तारीकी छा जाती है जिसमें कुछ भी ढूंढना मुश्किल होता है। लेकिन हमारे लिए जिंदगी से बाहर भी कुछ नहीं है। हमारा मुकद्दर यही है कि हम इन्हीं रिश्तों के साथ रहें जो हमें मसनूई लगते हैं। और वो बोलता जा रहा था, दुनिया का कोई भी दरवाजा नहीं होता जिसे हम खोलकर उससे बाहर निकल जाएं अलीज़ा। उसने जैसे अलीज़ा का ही जुमला दोहराया और अलीज़ा ने सर झुका लिया। दुनिया की सिर्फ खिड़कियां होती हैं जिससे हम बाहर झांक सकते हैं, और बाज दफा ये खिड़कियां दुनिया से बाहर के मंजर दिखाती हैं, और बाज दफा ये अपने ही अंदर के मंजर दिखाने लगती हैं, मगर रिहाई और फरार में कभी मदद नहीं देती। वो जैसे फलसफा बोल रहा था और अलीज़ा को हैरत हुई। उसने उमर को इस तरह की बातें पहले कभी करते नहीं सुना था। और हां, जिंदगी जुल्करनैन से शुरू होती है और ना ही उस पर खत्म होती है। जुल्करनैन तुम्हारे लिए वो तजुर्बा है जिस पर कभी तुम बहुत हंसोगी, ये सोच कर कि क्या तुम उस शख्स के लिए खुदकुशी कर रही थी। जिंदगी में ना इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए कि जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत, और ये आदत बहुत सी तकलीफों से बचा लेती है। और अब वो लापरवाही से कह रहा था। और काफी देर खामोशी से उसकी बातें सुनने के बाद अलीज़ा ने कहा, इंसान चीजें नहीं होते। आपने किसी से मोहब्बत की है या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूं कि आपको किसी ने मेरी तरह रिजेक्ट नहीं किया होगा। इस तरह किसी ने आपके एहसासात का मजाक नहीं उड़ाया होगा जैसे जुल्करनैन ने मेरे साथ किया। और उमर उसकी बात पर बेख्तियार हंसा। यह गलत फहमी दूर कर लो अलीज़ा, मुझे किस किस तरह और कितनी बार रिजेक्ट किया गया इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकती, क्योंकि इसका अंदाजा तो खुद मुझे भी नहीं है। रिजेक्शन इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। कभी हम किसी को रिजेक्ट कर देते हैं या फिर कोई हमें रिजेक्ट कर देता है, और इस चीज के बारे में इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। इसे तो बहुत नॉर्मल लेना चाहिए ना। हाँ, तुम्हें किसी दिन बताऊंगा कि मुझे कितनी दफा रिजेक्ट किया गया। वो अब बिल्कुल नॉन सीरियस नजर आ रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो अब अलीज़ा के साथ होने वाली गुफ्तगू से महसूस हो रहा था। तुम इतनी खूबसूरत हो कि आज से 5 साल बाद जुल्करनैन और मेरे जैसे बहुत से तुम्हारे लिए लाइन में लगे होंगे, और तब तुम कहोगी नहीं, इस किस्म के लोग तो मुझे नहीं चाहिए, इनसे बेहतर चीज होनी चाहिए कोई। जैसे दुकान पर जूता पसंद करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। वो किसका मजाक उड़ा रहा था अलीज़ा अंदाजा नहीं कर सकी। और हाँ, अलीज़ा सिकंदर का शौहर एक बड़ा खुशकिस्मत शख्स होगा। उसने बच्चों की तरह सर उठाकर देखा और उमर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। जी, और उमर जहांगीर की बीवी भी एक बहुत खुशकिस्मत लड़की होगी।
اس نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ نہیں، عمر جہانگیر کی کوئی بیوی کبھی بھی نہیں ہوگی کیونکہ مجھے شادی کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، عمر نے لاپرواہی سے کہا۔ کیوں؟ بس ویسے ہی، مجھے یہ آزادی اچھی لگتی ہے، اور بیوی سے تم پتہ ہے خاصے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور میرے پاس مسائل کی پہلے ہی کون سا کمی ہے۔ اور علی سے کو اس کی رائے پر اعتراض ہوا اور کہنے لگی، یہ تو بہت فضول بات کی ہے آپ نے۔ نہیں، فضول بات نہیں ہے، حقیقت ہے۔ میں کسی بھی ذمہ داری کو اپنے سر پر نہیں لے سکتا، اور بیوی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بہرحال اس موضوع پر دوبارہ کبھی بات کریں گے، فی الحال تو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اب واپس امریکہ جا رہا ہوں۔ اس نے بات کا موضوع بدلا اور علیزہ کو ایک دھچکا لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں انٹرویو تو دے چکا ہوں، اور اب رزلٹ کا انتظار کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے مجھے، اور رزلٹ میں چند ماہ تو لگ جائیں گے، اور پھر ٹریننگ شروع ہوتے ہوتے 7-8 ماہ تو لگ ہی جائیں گے، اور اتنا لمبا عرصہ میں یہاں تو نہیں رہ سکتا نا۔ واپس جا کر سکون سے کچھ وقت گزاروں گا، اور وہاں پہ تو میرے فرینڈز بھی ہوں، ہو سکتا ہے چند ماہ کے لیے اسپین چلا جاؤں یا پھر انگلینڈ۔ کچھ چینج چاہتا ہوں نا میں بھی زندگی میں، اور پاکستان میں اتنے ماہ ایک ہی طرح کی روٹین سے میں بہت تنگ آ گیا ہوں۔ اس نے تفصیل سے اپنا پروگرام بتاتے ہوئے سے کہا۔ لیکن آپ مت جائیں نا۔ علیزہ نے فوراً اسے روکنے کی کوشش کی، اور وہ بھی تھوڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، کیوں بھائی، کیوں نہ جاؤں؟ تمہیں یاد ہے نا جب میں یہاں آتا تھا تو شروع میں تم مجھے رکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، یاد آیا کچھ؟ عمر نے اسے یاد دلایا اور وہ کچھ شرمندہ ہوئی۔ لیکن تب تو اور بات تھی نا۔ اچھا، تو اب کیا ہے؟ اب یہی کہ مجھے آپ کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ مجھے اچھا لگے گا آپ کا یہاں رہنا۔ ہاں، تو میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، مجھے بھی واپس آنا ہے، بس کچھ ماہ کی بات ہے، اور پھر یہیں لاہور میں تو ٹریننگ ہوگی اور میں لاہور میں ہی ہوں گا۔ عمر نے اسے تسلی دی۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ میرے لیے بڑے احساس کی بات ہے کہ علی سے سکندر مجھے مس کریں گی۔ میں سیریس ہوں۔ اگر تم سائیکالوجسٹ سے دوبارہ اپنا علاج شروع کرواؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اور علیزہ نے بلا توقف کہا، ہاں میں علاج کرواؤں گی۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلدی واپس آؤں گا۔ عمر نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور علیزہ نے کچھ بے جان انداز میں اس سے ہاتھ ملایا۔ تو بس ڈن ہو گیا، کل ہم دوبارہ پہلے والی ہی علیزہ سے ملیں گے، ٹھیک ہے نا؟ عمر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور وہ مسکرا دی۔ اور سنو، کرسٹی کو تمہارے کمرے میں چھوڑ دوں؟ عمر نے جاتے جاتے پوچھا تو علیزہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوگی اور کہنے لگی، نہیں، میں خود ہی اسے لے کر آتی ہوں۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم، اور باب نمبر 35 بھی۔ بڑھتے ہیں باب نمبر 36 کی طرف۔